अंगना तो पर्वत भये और ड्योढ़ी भई विदेश। अंगना तो पर्वत भये और ड्योढ़ी भई विदेश। ले बाबुल घर आपड़ों में चली पिया के देश। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। गुज़िश्ता किस्त में हमने सुना कि किस तरह वाजिद अली शाह ने मटिया बुरुज को लखनऊ बना दिया। बादशाह दरअसल आला अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। अब आगे सुनते हैं। अगर देखा जाए तो वाजिद अली शाह की किताबें उर्दू, फारसी, नज़म और नसर, सियासत, मौसीकी, शायरी, फ़लसफ़ा, लुगत, ख़तों और हिंदी गीतों पर मुश्तमिल है। वाजिद अली शाह के कबल मटिया बुरुज, कलकत्ता और उसके मज़ाफ़ती इलाके अपनी मोतदल आबो हवा और जोग्राफियाई महल वक़ों के एतबार से इब्तिदा से ही यूरोपी ताजरों को महबूब रहे थे। अंग्रेज़ों ने हुगली नदी के मशरिकी किनारे पर एक मजबूत किला फोर्ट विलियम तामीर किया। उसके बाद कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर काबिज हो गई। हुगली नदी के जनूबी साहिल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसरों ने रिहाइश की गर्ज से 2 मंजिला या 6 मंजिला बंगले तामीर कर लिए थे। यूरोपी तर्ज पर यह तामीर शुदा खूबसूरत और परतईश बंगलों का यह सिलसिला कदीम फोर्ट विलियम किला से कुछ फासले पर शुरू होकर तकरीबन 2 मील तक जाता था। उन दिनों मोची खुला, मटिया बुरुज, ऐनी, सफ्तेना आबाद, इमामबाड़ा तक का रास्ता सुनसान हुआ करता था। 19वीं सदी के आसपास मटिया बुरुज में मुसलमानों की छोटी सी आबादी मौजूद थी, जिनकी मादरी जबान बंगला थी। ये लोग पेशा से खयात यानी दर्जी थे और आज तक इसी पेशे से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मौजूद मटिया बुरुज गार्डन रीच के मुदियाली महल्ले में कई बंगाली हिंदू जमींदार वसी क़तआत अराजी के मालिक थे, जिसका सबूत इस इलाके में अब भी मौजूद हरी सभा मंदिर और मुदियाली हाई स्कूल हैं, जो बिलतरतीब 1854 से 1856 में कायम किए गए। वाजिद अली शाह की आमद से कबल मटिया बुरुज और इसके गिरदो नवाह का इलाका बिल्कुल गैराबाद और सुंदरबन का हिस्सा था। आगाज में मटिया बुरुज के शोरा ने गज़ल और मसनवी के साथ जिन असनाफ शायरा पर खसूसी तवज्जो मरकूज की, उनमें मजहबी असनाफ नात, कसीदा, मरसिया, नोहा, सोज़ो सलाम और मातम का बड़ा हिस्सा है। शाह के कलम से निकले हुए एक एक शेर या जुमला के लोग मुंतजर रहते थे। 80 साला डॉक्टर ज़ोहरा मुमताज़, जिन्होंने नवाब वाजिद अली शाह की शख्सियत से मुतासर होकर नवाब वाजिद अली शाह और मटिया बुरुज पर पीएचडी किया। मटिया बुरुज की पहली पीएचडी होल्डर का कहना था कि उनके घर का दरवाज़ा इमामबाड़े के सामने खुलता था। ज़ोहरा मुमताज़ मटिया बुरुज नवाब वाजिद अली शाह पर इसलिए क्या कि हम लोग का रिश्ता था खानदान में। मेरी अम्मा की नानी जो थी तो वाजिद अली शाह के 17 लड़कों में से उनकी शादी हुई थी उनके साथ। अब नाम नहीं बता सकूंगी मैं, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा, बस वो जरूरत नहीं थी, मैंने लिखा भी।
انہیں نے جو کچھ بھی کیا ہے، شادیاں بہت کی، لیکن کس لیے؟ غریب پروری کے لیے. یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنے ذوق کے لیے ان کو جب لکھنؤ سے نکالا گیا تو وہ کانپور میں آ کے ٹھہرے تھے، پھر وہاں سے کلکتے آئے، یہاں آ کے مٹیا بوٹی میں ہی انہیں نے گھر بنانا چاہا، رہے. یہاں ہے ان کا مکان بھی بنا ہوا تھا پہلے کا. واجد علی شاہ نظر بند رہنے کے دوران انہیں گھر کا کھانا کھانے کی اجازت دی گئی تھی. عالم آرا ان کی پہلی بیوی انہیں کھانا بنا کر بھیجتی تھی. خاص محل سے یہ کھانا جاتا تھا. بادشاہ کھانے کے شوقین تھے، یہی وجہ ہے نامور رسوئیا ان کے ساتھ مٹیا بروج چلے آئیں. آلو والی بریانی، شاہی ٹکڑے جیسے انواع و اقسام کے کھانے ان کے دسترخوان کا حصہ تھے. کہیں نہ کہیں واجد علی شاہ کے زمانے میں خانسماؤں کو یہ چھوٹ تھی کہ وہ کھانے کے متعلق نئی نئی ڈشوں کا تجربہ کریں. قصبہ میں ریسٹورنٹ چلانے والی خود واجد علی شاہ کی پرپوتی منزلت فاطمہ نے کہا کہ کھانا ایک بہت ضروری اہم ان کا کنٹریبیوشن ہے کلکتے کی تہذیب میں اور کلکتے کے کھانے کے کلچر میں. انہوں نے جو ان کے ایک باورچی خانے میں جو کھانا پکتا تھا، میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد جتنے بھی ان کے باورچی خانسامہ وغیرہ تھے یہ کلکتے شہر کی طرف آئے. یہاں پر آ کے انہوں نے مختلف اپنے حساب سے اس کو تجارت کے طور پہ، کیونکہ ان کو بے روزگاری ہو گئی تھی ان بادشاہ کے انتقال کے بعد، تو اس طرح سے ان کو روزگار ملا اور وہ کھانا مٹیا برج سے کلکتے شہر میں پھیلا. اور اودھی کھانا جو لکھنؤ کا خاص کھانا ہے، بہت ہی ایسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے کہ جس میں خوشبوئیں زیادہ ہوتی ہیں اور مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھاری پن نہیں ہوتا ہے. تیل گھی بہت اچھی مقدار میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس کا ذائقے سے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہے، لیکن وہ آپ کے لیے صحت مند بھی ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی طرح سے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں مغلئی کھانوں سے، مغلئی کھانے بہت زیادہ رچ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیل مسالہ یوز ہوتا ہے اس میں، اور اودھی کھانوں میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا ہے. بہت ہی نازک ایک کھانے کا وہ ہے، کوزین ہے اودھی کوزین، جو واجد علی شاہ کی دین ہے کلکتے کو. تشریف رکھیے اور آداب عرض ہے جیسے القاب لکھنؤ کے دین تھے جو مٹیا بروج کی تہذیب کا حصہ بن گئے. آج بھی یہاں کی زبان دیگر جگہوں سے مختلف ہے. پتنگ اڑانا ان کا مشغلہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اودھ کی طرح مٹیا بروج میں بھی پتنگیں بننے لگیں. آج بھی یہ کاروبار وہاں جاری ہے. اس زمانے میں بھی پتنگ بازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. اس صنعت سے ابھی 3000 لوگ جڑے ہوئے ہیں. اسیر کا لکھنؤ میں رہ جانا اور قلق کا کلکتے آ کر واپس چلا جانا بادشاہ کو خصوصیت سے ناگوار گزرا، لیکن نہ بادشاہ سے ممکن تھا کہ لوگوں کی پہلی جیسی ناز برداریاں کریں، اور نہ لوگوں کو خیال تھا کہ جو کہتے تھے اب کر دکھائیں. برق جو گرنا تھا آخر وہی گر کر اٹھے، جان دی آپ کے دروازے پر مر کر اٹھے. نظر بندی کی ابتدائی وحشت سے قطع نظر بادشاہ کی یہ اوقات لکھنے پڑھنے کے دلچسپ مشغلے میں گزرے، اور اس بہانے خطوں اور غزلوں کا جو ذخیرہ چند مہینوں میں جمع ہو گیا. نظر بندی کی آخری زمانے میں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اپنی بیگمات کو اطمینان سے خط لکھ سکے. یہ کام ذوالفقار الدولہ کے سپرد کر دیا. 9 جولائی 1859 کو جب قلعہ سے رخصت ہوئے تو یہی ذوالفقار الدولہ نویسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور خود بادشاہ اپنا کلام جمع کرنے میں مصروف تھے. کلکتے پہنچتے ہی بادشاہ فیصلہ کر چکے تھے، بے سلطنت لیے ارادہ میرا لکھنؤ میں آنے کا نہیں ہے. ہاں، اگر سلطنت نصیب ہوئی تو وصل میں بھی تم لوگوں کا ہوگا، اور نہیں تو مجھ کو رکاوٹ سے کیا حاصل. میں آپ کسی کے گھر بیٹھ جاؤں گا. لکھنؤ میں جو لوگ اب تک آس لگائے بیٹھے تھے کہ بادشاہ واپس آ جائیں گے،
بادشاہ کے کلکتے میں قیام کر لینے اور اپنی بے روزگاری کے سبب تلاش معاش میں کلکتہ پہنچنے لگے۔ مروت اور وزیرداری کا تقاضا تھا کہ جو آئے واپس نہ جائیں۔ اس پر بادشاہ کے اپنے شوق سندربن کو گلزار بنانے کے لیے عمارتیں اور عمارتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کافی روپے کی ضرورت تھی۔ جس دن 1 لاکھ کی پینشن آتی سب کو دے دی جاتی اور کچھ نہ بچتا۔ ٹھمری کی ایجاد بھی واجد علی شاہ سے نسبت رکھتی ہے، لیکن ٹھمری کا ذکر واجد علی شاہ سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے، اور خود واجد علی کا بیان ہے کہ اپنی محبوبہ کے فراق میں انہوں نے ٹھمریاں تالیف کرنا شروع کیں۔ نैہر چھوٹو ہی جائے، باب المراد نैہر چھوٹو ہی جائے، باب باب المراد نैہر چھوٹو ہی جائے، چار کہار ملے موری ڈولیا سجا، چار کہار ملے موری ڈولیا سجاوے، مورا اپنا بیگانہ چھوٹو ہی جائے، نैہر چھوٹو ہی جائے، انگنا تو پربت بھئے۔ کتھک کو بھی ان کے زمانے میں گمنامی اور پستی سے نجات دی گئی۔ لکھنؤ کی تباہی کے بعد ضرورت نے واجد علی شاہ کو مجبور کیا کہ کلکتے میں وہ عمارتیں دوبارہ تعمیر کروائیں اور اپنے عملے کے رہنے کا انتظام کریں۔ کلکتے کے غریب الوطن واجد علی شاہ اب واجد علی شاہ نہ تھے، جو اپنی شوقینیوں پر بے دریغ روپیہ صرف کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ کلکتہ میں 18 محلات کی تعمیر کا خرچ بادشاہ نے ان جواہرات کو بیچ کر کیا جو انگریزوں نے لوٹ مار سے بچا کر کلکتے بھیج دیے تھے۔ جواہرات جن کی مالیت 25 لاکھ تھی، کلکتہ کی عمارتیں اسی تسک و احتشام سے آراستہ کی جاتی کہ جس طرح قیصر باغ کے محلوں کو کیا گیا تھا۔ چاندی سونے کی چمک دمک کے بجائے ان عمارتوں کی خوبی اس ڈیزائن میں بیان کی گئی ہے جس کو دیکھ کر غیر ملکی ماہرین بھی دنگ رہ جاتے اور کہتے کہ بادشاہ ڈرائنگ اور ڈیزائن کے بہترین استاد ہیں۔ ایک دوسرا مبصر جو بادشاہ سے خوش نہیں، نفاست اور سلیقے میں ان کے کمال کا، وہ بھی معترف ہے۔ کلکتے میں اس زمانے میں ایسی عمارتیں نہ تھیں جو لکھنوی مذاق کی نمائندگی کرتی ہوں۔ واجد علی کا یہ مکان جسے سلطان خانہ کہا گیا ہے، واجد علی شاہ کی نچلی کرسی، حسین اور بٹوے دار محرابے، کھلے دالان اور صحن اس طرز تعمیر کو یاد دلاتے ہیں جو اودھ سے مخصوص ہے۔
جس کی جھلک حسن آباد، بادشاہ باغ اور کیسر باغ وغیرہ کی شاہی عمارتوں میں نظر آئے گی۔ پردیس میں دیس کی یاد تازہ کرنے کے لیے نہ صرف در و دیوار ویسے تعمیر ہوئے جن میں لکھنؤ کی جھلک موجود تھی، بلکہ اسد منزل، رہس منزل، جہاں نما، سلطان آباد وغیرہ مختلف نام بھی رکھے گئے جن سے ماضی کی حسین یادیں وابستہ تھی۔ رہس منزل کو بادشاہ خصوصیت سے یاد کیا کیونکہ یہاں وہ نگار خانہ تھا جس میں واجد علی شاہ شاہی رہس کے جلسے منعقد ہوتے تھے۔ کلکتہ اور واجد علی شاہ کی مٹیا برج کو ملانے والی سڑک آج تک گارڈن ریچ روڈ، باغ لے جانے والی سڑک کے نام سے موسوم ہے۔ حالانکہ اگر تلاش کیا جائے تو مٹیا برج میں باغ کے ساتھ ایک درخت بھی ایسا نہ ملے گا جس نے واجد علی شاہ کی عہد کی آخری بہار دیکھی ہو۔ کلکتے کے روز افزوں صنعتی ترقی نے گزشتہ صدی کی بہت سی یادگاروں کو مٹا دیا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ عہد گزشتہ کا یہ آخری سنگ میل بھی کسی دوسرے نام سے یاد کیا جانے لگے گا۔ جانوروں کے جمع کرنے اور ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے کا شوق اکثر بادشاہوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن ایسے بادشاہ جو اس بے زبان مخلوق سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی پرورش و پرواخت پر توجہ دیتے ہوں کم نظر آئیں گے۔ واجد علی شاہ کا شمار اسی آخری ذکر قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ بادشاہ کو پرندوں میں دلچسپی تھی، کبوتروں کی نگہداشت پر بادشاہ کی خاص توجہ تھی۔ واجد علی شاہ کا یہ شوق جنون تک پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جانوروں کا شکار نہیں کیا۔ واجد علی شاہ کو پرندوں سے ایسی انسیت تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ موسیقی کا ایسا کون سا سر ہے جو خدا نے ان بے زبانوں کو نہیں بخشا۔ نور منزل کے ایک کوٹھی بادشاہ نے دریائے بھاگرتی سے 102 گز کے فاصلے پر خاص اپنے اہتمام سے بنوائی تھی۔ اس سے ملا ہوا ایک تالاب تھا جس کے چاروں طرف پختہ زینے بنوا دیے گئے تھے۔ تالاب کے اس پار نور منزل میں کٹرا تھا جس میں شیر ببر رہتا۔ کوٹھی اور تالاب کے گرد ایک بڑا کمپاؤنڈ چھوڑ کے آہنی کٹرا نصب کر دیا گیا تھا، اور ایک طرف اس کمپاؤنڈ میں ایک نہایت نازک اور خوبصورت آہنی بنگلہ تھا۔ اس کمپاؤنڈ میں دنیا بھر کے چرند پرند لا کے چھوڑ دیے گئے تھے۔ مچھلیوں کو اپنے ہاتھ سے چارہ دینا بادشاہ کا معمول تھا۔ سانپوں کی پرورش کے لیے مصنوعی پہاڑ اور آبشار کی تعمیر بھی واجد علی شاہ کی ایجاد بتائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سانپوں کے رینگنے اور مینڈکوں کے تعاقب میں دوڑنے کا نظارہ حیرت سے دیکھتے اور اس کی تصویر اور کیفیت مفصل قلم بند کر لیتے۔ مصوری میں واجد علی شاہ کے شعور کا علم ان کے عشق نامہ کا مسودہ لکھا گیا۔ ماچھی گولا یعنی مچھلی بازار جو کثرت سے استعمال سے موچی کھولا کہلانے لگا، مچھیروں کی بستی تھی۔ واجد علی شاہ کی زندگی کے کم و بیش 35 سال جس پر تکلف ماحول میں بسر ہوئے، ان کے پیش نظر واجد علی شاہ کا اس زمین دوزخ کو اپنا مسکن قرار دینا ان کی سی طبیعت کے انسان کے لیے بڑی ہمت کا کام تھا۔ خواہ ضرورت، خواہ رغبت، خواہ زمانے کے ستائے مردوں، عورتوں اور بچوں کی پرورش کے خاطر بادشاہ نے جسے جو فن آتا اسے کام سپرد کیا، بلکہ وہ لوگ جو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے وہ بھی بادشاہ کی مہربانی سے محروم نہ رہیں۔ بادشاہ جب شدید بیمار ہوئے تو لکھنؤ سے ڈاکٹروں کو طلب کیا گیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکے۔ 21 سپتمبر 1887 بمطابق 2 محرم کی شب بادشاہ کی رحلت کے ساتھ ہی مٹیا برج سنسان ہو گیا۔ رات 10 بجے جب بادشاہ کا جنازہ سلطان خانے سے نکلا تو سڑکوں اور گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ شاہی امام باڑہ سلطان آباد تک تمام جگہیں ماتم کناں افراد سے بھر گئی تھیں۔ ایک ہنگامہ محشر بپا تھا۔
ملازمین، مصاحبین، ہر کوئی گریا گمزدہ تھا۔ تمام تر سرکاری اہتمام کے ساتھ بادشاہ کی لاش کو گارڈ آف آنر کے ساتھ سلطان خانے سے نکالا گیا۔ جلوس جنازہ کے ہمراہ جملہ شہزادے اور شاہی ملازمین میں ماتمی لباس میں پیدل چل رہے تھے۔ بیرون مٹیا برج کے لوگ بھی شاہ اودھ کی وفات پر رنج و غم سے چور جنازے میں شامل تھے۔ تقریباً 12 بجے شب کمپنی کی فوجیوں کی سلامی کے بعد بادشاہ کو ان کی ابدی آرامگاہ سبتنا آباد امام باڑے میں سپرد خاک کیا گیا۔ مختصر یہ کہ واجد علی شاہ کی رحلت کے ساتھ ہی مٹیا برج سنسان ہو گیا۔ وہ گہما گہمی، چہل پہل، بزمارائیاں، محفلیں سب اچانک ختم ہو گئیں۔ بادشاہ کیا گئے، مٹیا برج لٹ گیا۔ گویا مٹیا برج ایک جسم کی مانند تھا جس کی روح بادشاہ کے وجود میں تھی، اور روح نکلتے ہی جسم بے جان ہو کر گر پڑا۔ سال تاریخ اس بیان واقعی سے ہے عیاں، سال تاریخ اس بیان واقعی سے ہے عیاں، مٹ گیا لو ہائے کلکتے میں نام لکھنؤ۔ انگنا تو پربت بھئے اور ڈیوڑی بھئی بدیس، انگنا تو پربت بھئے اور ڈیوڑی بھئی بدیس، لے بابل گھر آپڑوں میں چلی پیا کے دیس، بابل مولا نئیہر چھوٹو ہی جائے، بابل مولا نئیہر چھوٹو ہی جائے، بابل مولا نئیہر چھوٹو ہی جائے۔